इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु ला हम्द इल्ला दूना नअमाइक वलक शुक्र ला शुक्र इल्ला यक़सुरु अन आलाइक इल्ला मन यक़सुरु अन आलाइक लकल मन्नु वल इफ़दालु वल मुल्कु रब्बना फला शैअ आला मिनका व अमजद मलिकुन अला अर्शिस समाई मुहैमिनुन लिइज़्ज़तिही तानुल वुजूहु व तस्जुद। ए अल्लाह, तेरे ही लिए हम्द है, कोई हम नहीं है मगर वो तेरे इनामात से कम है। यानी हम जितनी भी तेरी हम्द करें, तेरी नेमतों के मुकाबले में वो बहुत थोड़ी है। और तेरे ही लिए हर किस्म का शुक्र है, कोई शुक्र नहीं मगर वो तेरे एहसानात और इनामात से कम है। ऐ हमारे रब, तेरे लिए ही एहसानात, मेहरबानियां और तेरे ही लिए हर तरह की मिल्कियत है। बस तुझसे बुलंद और तुझसे ज्यादा बुजुर्गी वाली कोई चीज नहीं है। तू आसमान के अर्श पर बादशाह है, तू गालिब है। तेरी इज्जत और गलबे की वजह से चेहरे आजिज़ी और सजदा करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम इंशाअल्लाह सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ मवाक़े की मुनासबत से जो दुआएं हम पढ़ते हैं उनके बारे में कुछ बात करेंगे। दुआ हमेशा इबादत की नीयत से की जानी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं। अगर इंसान अपनी जिंदगी में कोई परेशानी देखता है या उसकी जिंदगी में कोई खौफ होता है या कोई ऐसी चीज होती है जो उसे तकलीफ देती है, तो जब उसको दूर करने के लिए अपने रब से दुआ करता है तो वो सिर्फ उस तकलीफ और उस परेशानी को ही जहन में न रखे, बल्कि यानी जिस मकसद के लिए वो दुआ मांग रहा है, मसलन या अल्लाह मेरे सर में दर्द है तो इसे ठीक कर दे, तो सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि आला तरीन दर्जा क्या है कि मैं अल्लाह सुब्हान तआला से अब एक कुर्ब का ताल्लुक चाहती हूँ, अल्लाह के करीब होना चाहती हूँ। इबादत की नियत भी करे जो कि सबसे बुलंद मकसद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लिहाजा जब हम दुआ करते हैं तो इबादत की हालत में होते हैं, और इस तरह इंसान को अपनी दुआ के फायदेमंद होने का यकीन भी ज्यादा होगा। तो जब इंसान सारा दिन मुख्तलिफ मवाक़े की मुनासबत से दुआएं करता चला जाता है तो इस तरह इंसान दरअसल अपने रब की इबादत में रहता है। तो इस सिलसिले में अक्लमंद लोगों की जो सिफत कुरान मजीद में बताई गई है वो कुछ यूं है: वो जो खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे हुए अल्लाह को याद करते हैं, और वो आसमानों और जमीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं और पुकार उठते हैं, ऐ हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेमकसद पैदा नहीं किया, तू पाक है, बस हमें आग के अजाब से बचा ले। जैसा कि आप जानते हैं कि यह आयत सूरत आले इमरान की आखिरी आयत में से है, और इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला अक्लमंद लोगों की कुछ सिफात बयान कर रहे हैं। अक्लमंद कौन होते हैं? अक्लमंद वो होते हैं जो हर हाल में अल्लाह को याद करते रहते हैं, हर मौके की मुनासबत से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, क्योंकि दुआ इबादत का निचोड़ है। दुआ इबादत का सबसे आला और अफजल हिस्सा है। यानी वैसे तो हम जो इबादत करते हैं, उसे नमाज पढ़ते हैं, वो एक मखसूस शक्ल है इबादत की, और उसमें हम एक मखसूस हालत में कुछ देर के लिए अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, हम अपनी जाए नमाज तय कर देते हैं और उठ जाते हैं, फिर दुनिया में लग जाते हैं। तो क्या अल्लाह ताला से बस इतनी देर का ताल्लुक होना चाहिए? नहीं, अक्लमंद इंसान का ताल्लुक सबसे बड़ी हस्ती अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ हर लम्हे का ताल्लुक होता है। हर लम्हा उसके दिल में अपने रब की याद होती है, और जो अपनी दुनिया में भी वो मुख्तलिफ हालात से गुजरता है,
کبھی وہ کھڑا ہے، کبھی وہ بیٹھا ہے، کبھی وہ لیٹا ہوا ہے. تو ان تینوں حالتوں میں انسان اپنے رب کو بھولتا نہیں. اللہ کا بندہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے. یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہو کر کرتے ہیں، کچھ کام ہم بیٹھ کر کرتے ہیں، اور کبھی ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو لیٹ جاتا ہے. تو چاہے آپ صحت مند ہو، چاہے آپ بیمار ہو، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے رہیں اور اس کو پکارتے رہیں اور اس سے دعا کرتے رہیں. چاہے آپ روزی کمانے کے لیے نکلے ہیں، چاہے آپ کسی کی عیادت کے لیے نکلے ہیں، چاہے آپ گھر کے اندر ہیں، چاہے آپ گھر سے باہر ہیں، بازار میں ہیں، کھا پی رہے ہیں، شادی بیاہ کا موقع، ہر موقع کی مناسبت سے ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، اذکار سکھائے گئے ہیں. اور عقل والوں کی دوسری صفت اس آیت میں یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق پر بھی غور کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کی تخلیق پر، اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی کریشن پر غور و فکر کرنا دراصل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد اور زیادہ گہرائی کے ساتھ آتی ہے. یعنی ایک تو ہے کہ ہم رٹی رٹائی دعائیں پڑھ لیں، صحیح پروننسیشن کے ساتھ ان کو یاد کر لیں، اور پھر جب کوئی موقع آئے تو ٹھک سے بس وہ دعا پڑھی اور بات ختم، اور دل میں ہمارے اللہ کی یاد ہی نہ ہو. یہ ذکر نہیں ہوتا، یہ قرب نہیں ہوتا. قرب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح بھی سرشار، یعنی جس طرح انسان اپنی زبان، اپنے کان، اپنے عقل استعمال کرتا ہے، اپنی آنکھیں استعمال کرتا ہے کوئی چیز پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، اسی طرح اس کا دل بھی ساتھ شامل. اور دل ساتھ شامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں آتی، اور اللہ کی بڑائی آتی نہیں جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے. جب آپ غور و فکر کرتے ہیں اور جب آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو آپ کی روح سرشار ہو جاتی ہے، آپ کے اندر آپ واقعی کانپ اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے ساتھ. تو وہ بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس حالت میں دراصل انسان پھر حق کے آگے جھک جاتا ہے، اور انسان کی زبان سے بھی اچھی بات نکلتی ہے. اور پھر وہ صرف اوپر کی لپ سروس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہم روٹین میں بہت کہتے رہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے اس پر ہم کبھی توجہ نہیں کرتے. لیکن عقل مند لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دل سے یاد کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، اور ہر حال میں، ہر موقع کی مناسبت سے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا تبھی ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے یاد کرتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ذکر وہ مطلوبہ عبادت ہے جس کی کوئی انتہائی حد ہی نہیں، یعنی جس کی کوئی لمٹ نہیں. باقی رمضان 30 روزے ہیں، حج کا مخصوص موسم ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے، نماز دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے، یہ عبادات ہیں. لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کوئی لمٹ نہیں ہمیں بتائے گی کہ بس اتنی دیر، اتنے گھنٹے، اتنے دن، یہ اتنا وقت کرنا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. اور کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ یہ عبادت خاص ہو، یعنی کہ صرف صبح کے اتنے وقت یا شام کے اتنے وقت، اور کوئی حالت ایسی نہیں کہ جس میں ذکر نہ کیا جا سکتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اپنے تمام اوقات میں. کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، تمام اوقات میں ذکر کرتے. آپ بستر پر لیٹتے تو مسلسل ذکر کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ آپ کی یعنی آنکھیں سو جاتی. اور پھر صرف ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، غور و فکر بھی ہوتا تھا. اور غور و فکر کی اہمیت کا اندازہ آپ اسے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عادت کیسے تھی. ام درداء سے پوچھا گیا کہ ابو درداء کا کیا حال تھا، یعنی ان کی عام عادت کیا تھی. انہوں نے کہا کہ اکثر وہ سوچوں میں غرق رہتے تھے، یعنی غور و فکر کیا کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا غور و فکر کرنا اعمال میں سے ایک عمل ہے، یعنی یہ بھی ہمارے اعمال میں شمار ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے یقین حاصل ہوتا ہے. یعنی ایک تو ہے آپ ایمان لے آئے،
اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، جو آپ کو سکھایا گیا آپ نے سیکھ لیا، آپ نے شروع کر دیا. لیکن ایک یہ ہے کہ ایمان کا بھی ایک انتہائی درجہ ہوتا ہے، ٹاپ کا درجہ ہوتا ہے، اور وہ یقین ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرنے سے ہی آتا ہے. ابن عون کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہوتی ہے اور دل میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے. جیسا کہ پانی کاشتکاری کے لیے نباتات اگاتا ہے، اسی طرح جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں اتنا کوئی اور چیز دلوں کو نہیں چمکاتی، اور جتنا غور و فکر سے دل روشن ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے روشن نہیں ہوتے. یعنی غم سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے. چمکانے سے مراد یہاں پر پازیٹیو معنوں میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ یعنی غم اندھیرا کر دیتے ہیں ایک طرح سے، اور ذکر جو ہے وہ ان میں روشنی پیدا کر دیتا ہے. یہ بغوی کا قول ہے. حسن بصری کہتے ہیں، یعنی امام بغوی نے اس کو ذکر کیا، قول تو ابن عون کا ہے. حسن بصری کہتے ہیں ایک گھڑی غور و فکر کرنا ساری رات کے قیام سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں انسان اللہ کے قرب کے فاصلے بہت تیزی سے طے کر لیتا ہے. تو ربنا ما خلقت هذا باطلا، انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، چاہے کوئی ایک پتا ہے، ایک مکھی ہے، ایک مچھر ہے، کوئی بھی چیز بے معنی نہیں، بے مقصد نہیں اور عبث نہیں، بلکہ ایک تو انسان کے زمین کو انسان کے رہنے کی جگہ بنایا اور اس کی ضروریات کے لیے چیزیں پیدا کی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چیزیں بعض اوقات ایسی چیزیں انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں کہ جس کے ذریعے جو بنانے والا ہے، جو خالق ہے، جو اللہ الخالق ہے، اس کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے. سبحانکا، انسان پھر قدرتی طور پہ پکارتا ہے تو پاک ہے اس سے کہ کوئی عبث بیکار کام کرے. فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی ہر طرح کی برائیوں سے بچا کے رکھ تاکہ، اور نیک اعمال کی توفیق دے تاکہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں. تو آج چونکہ ہمارا موضوع متفرق دعائیں ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک مختلف مواقع پہ ہم کیا کیا پڑھتے ہیں اور ان کے پڑھنے کا کیا حکم ہے اور کیا فائدہ ہے. سب سے پہلے تو صبح مثلاً اذان کے ساتھ آپ کی آنکھ کھلتی ہے. سونے جاگنے کے آداب جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے تھے اور ان کی دعائیں بھی ہم نے پڑھ لی تھی پیچھے، لیکن یہاں اذان سے ہم شروع کریں گے. تو اذان کے الفاظ آپ کو معلوم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا، دو دفعہ، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ دو دفعہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ دو دفعہ، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ دو بار، حی علی الصلاۃ دو بار، حی علی الفلاح دو بار، اللہ اکبر دو بار، اور پھر لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے. یہ حکم دیا جا رہا ہے، لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ مسجد میں آ کر بھی اذان سنتے وقت توجہ نہیں کرتے اور جواب نہیں دیتے، اپنی ہی باتوں میں لگے رہتے ہیں. تو یہ ایک ادب کے خلاف بات ہے اور ایک بہت قیمتی موقع گنوا دینے والی بات ہے. یعنی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، جب اذان ہونے لگے تو وہیں روک دیں. اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جو ہے اس کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی کے کسی بالائی حصے میں تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے. جب وہ اذان دے کر خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلال کے کہے ہوئے کلمات کی طرح دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے دہرائے، وہ جنت میں داخل ہوگا. کل ہم نے جنت کی تفصیلات پڑھی تھی اور وہ اعمال بھی پڑھے تھے جو جنت میں لے جانے والے ہیں. تو ان میں ایک عمل یہ بھی شامل کر لیجیے کہ آپ جب اذان سنیں تو دل کے یقین کے ساتھ ان کلمات کو دہرائیں. نہیں کام تو ہاتھوں سے کام نہیں چھوڑنا چاہیے، کام نہیں چھوڑنا، لیکن یہ کہ توجہ ہونی چاہیے اور زبان سے جواب دینا چاہیے دل کے یقین کے ساتھ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اذان کے بعد پھر دعا پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اذان کے بعد کی دعاؤں میں پہلی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ جو ورزقنا شفاعت وغیرہ کی بات ہے نا، یہ ایڈیشن ہے، یہ نہیں پڑھنی چاہیے. بس اصل دعا اتنی ہی ہے اور اتنی ہی کافی ہے. اے اس مکمل پکار کے مالک اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما اور خاص فضیلت دے اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. اذان کے بعد جو شخص یہ دعا پڑھے گا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے. دوسری دعا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. اور میں بھی گواہی دیتا ہوں، جب مؤذن گواہی دے چکے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اذان کے بعد باقی بھی جواب دینے کے بعد پھر یہ چاہے آپ اشہد سے شروع کر لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اشہد بھی کہا. اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مؤذن کی اذان سن کر یہ الفاظ کہے، یہ جو ابھی آپ کو بتائے گئے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے. تیسری دعا جو ہے اذان کے بعد درود پڑھا جاتا ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو آپ پہلے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ پڑھ لیں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد درود پڑھ لیں. درود کا چھوٹا ورژن بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں نہ پڑھ سکے کیونکہ آپ کو کوئی بہت کام میں مصروفیت یا کوئی شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو اس میں آپ پھر کوئی ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر تینوں چیزیں پڑھنے کی عادت ہو جائے اور موقع بھی ہو تو اس میں کوئی مشکل نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. اب دروشی پڑھا تو 10 رحمتیں آ گئی، اگلی اذان تک آپ کے بہت سے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت آ جائے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. رحمت ہی تو چاہیے ہر معاملے میں اس کی. اور ایک بات کا یقین رکھیں کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن ہم سے فضیلت لے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی ویسے ہی کہا کرو جیسے وہ کہتے ہیں. یعنی مؤذن تو اذان دے کے فضیلت حاصل کرے تو تم بھی کہہ لو. اور جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ تو سوال کرو، یعنی اللہ سے، اور دعا مانگو، دیے جاؤ گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. تو جتنی ہماری اہم دعائیں ہیں وہ ضرور مانگ لی جائے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صبح کے فجر کے بعد ایک چیز مانگ لیں، ظہر کے بعد دوسری. میں 1 اور 2 اس لیے کہہ رہی ہوں کہ منیمم ٹارگٹ دے رہے ہیں. زیادہ تو پھر آپ جتنی دیر چاہے مانگتے رہیں جب تک اقامت نہیں ہوتی، یعنی نماز شروع نہیں ہو جاتی. یعنی آپ گھر میں ہوتی تو اقامت تو نہیں ہوگی، لیکن جب تک آپ نماز شروع نہیں کر دیتے اس وقت تک، مثلا کچن میں بھی آپ کام کر رہے ہیں تو چلتے پھرتے اپنی دعائیں ساتھ ساتھ مانگتے رہیں. تو زندگی میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا، جو کچھ چیزوں سے ہم نجات چاہتے ہیں اور کچھ چیزوں کا حصول چاہتے ہیں. تو اگر بانٹ لیں گے تو پھر کوئی چیز بھولے گی نہیں. ورنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا سب کچھ جمع کر لیتی. اذان سننے کے بعد پھر پہلا کام ہوتا ہے وضو کرنا، تو پھر وضو کی دعائیں بھی پڑھنی چاہیے. تو اذان کے بعد پھر وضو کیا جاتا ہے، تو وضو کی دعاؤں میں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، خالی بسم اللہ.
یعنی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ضروری نہیں ہے، بسم اللہ کہہ کے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر انسان بھول جائے تو پڑھنا ساقط ہو جاتا ہے، یا بیچ میں یا بعد میں وضو کرنے کے بعد نہیں پڑھی جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واجب ہے اور پڑھی نہیں تو پھر وضو کیا درست ہے؟ جی وضو درست ہے، ثواب سے محرومی ہے. جو بسم اللہ پڑھ کے ثواب ملنا تھا وضو کا، وہ رہ گیا آپ کا، جو آپ نے ایک سنت پوری کرنے سے حاصل کرنا تھا. تو محتاط بات یہی ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا جائے. اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ ہم تو جہاں وضو کرتے ہیں وہاں ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ دل میں کہہ لیں یا واش روم میں داخل ہونے سے پہلے کہہ لیں. اب اگر دیکھیں آپ چپکے سے دل میں کہہ لیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ منہ سے اونچی آواز سے نہ بول. پھر وضو کے بعد کی دعائیں، ان میں سے ایک دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے بندے اور رسول ہیں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں ہمارے ذمے اونٹ چرانے کا کام تھا، میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو ارشاد فرما رہے تھے. مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی کہ جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ تحیۃ الوضو. کہتے ہیں میں نے کہا کیا خوب بات ہے، یعنی کتنی اچھی بات ہے یہ. تو میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا اس سے پہلے والی بات اس سے بھی زیادہ عمدہ، یعنی تم نہیں تھے اس سے پہلے ہم نے اور بھی اچھی بات سیکھی. میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے تم ابھی آئے ہو، آپ نے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی اگر اس کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے اس وضو کے بعد تو یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. دوسری دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے. یہ حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے، فرمایا جو وضو کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے جس سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی ان دونوں دعاؤں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں. اور وضو سے انسان کو ظاہری اور باطنی طہارت حاصل ہو جاتی ہے. جب ایک مسلم یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھو لیتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں جسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا. پھر وہ جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے سے اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ خارج ہو جاتے ہیں جو اس نے کسی گناہ میں اپنے ہاتھ کو استعمال کیا تھا. اور اسی طرح پاؤں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آخری قطرے کے ساتھ آخری گناہ بھی دھل جاتا ہے جو انسان نے پاؤں سے چل کے کہیں جا کے کوئی غلط کام کیا، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کے نکلتا ہے. تو وضو جو ہے وہ انسان کو پاک کرنے والا ہے، ظاہری طہارت بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی، گناہوں سے پاکی سے. تیسری دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو پاک ہے اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ، نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور کہا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو ان کلمات کو ایک کاغذ میں لکھ کر ان پر مہر لگا دی جاتی ہے جسے قیامت کے دن تک کاڑا نہیں جا سکے گا.
یعنی انسان کے لیے اجر محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں. بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونا چاہیے. حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لے. یعنی جب اندر جانے لگے تو بسم اللہ پڑھ کے اندر جائے. نہیں کچھ نہیں، بس بسم اللہ. اچھا، یہ جو بات آئی ہے کہ جنوں کی آنکھوں کا پردہ ہے اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا، اس کا کیا مطلب؟ جن بیت الخلاء وغیرہ میں جن ہوتے ہیں نا، تو وہ انسان کو نہیں دیکھ سکتے، اور جب دیکھ نہیں سکتے تو نہ نظر لگا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے. یعنی انسان محفوظ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب انسان کپڑے اتار دیتا ہے، جیسے نہانے کے لیے آپ جاتے ہیں، تو فرشتے تو آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، جو حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ کو. پھر ایک اور دعا ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے، یعنی فیمیل سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء حاجت کی یہ جگہ جن اور شیطان کے موجود رہنے کی جگہ ہے. جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھے. پھر بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا ہے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں. اس کی کیا حکمت ہے کہ اتنی دیر انسان اللہ کے ذکر سے، اللہ کے عبادت سے محروم رہا، تو اس وقت کے جانے پر بھی تیری بخشش کا طلبگار. اور وہ جو ہم بغیر وہاں جائے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس پہ کتنی دفعہ استغفار کرنی چاہیے. جیسے آپ نے ابھی بتایا حدیث کے پاؤں کے بھی گناہ دھل جاتے ہیں، تو ہم جو یعنی جو بوڑھے نہیں ہیں ان کو، جیسے ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہم نے مسح کرنا ہے، ہم نے جرابیں پہننا ہے، تو اب کیا اس کے ساتھ مطلب وہی حکم ہمارے پہ بھی آتا ہے کہ ہم مسح کر رہے ہیں پیروں کو کہ گناہ دھل جائیں گے، یعنی وضو تو پورا ہو گیا نا؟ ہاں، تو مسح کی جو رخصت دی ہوئی ہے نا جرابوں مسح کی، تو اس میں آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتوں سے بھی ایسے ہی فائدہ اٹھایا جائے جس طرح اس کی عزائم سے، یعنی اس کے جو احکام کی پابندی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ویسے ہی تو رخصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اطاعت میں اصل چیز، عبادت میں اصل چیز اطاعت ہے. یعنی کس کام کو کیا چیز عبادت بنا دیتی ہے. یعنی ہم کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں وہ عبادت ہے، یعنی کیا چیز اس کو بنائے گی. سبمشن، اطاعت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر لو، کر لیتے. اللہ تعالیٰ فرمایا رک جاؤ، رک جاتے. تو یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ عبادت کی اصل اطاعت ہے، بات مان لینا. کیونکہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا جو ہے وہ عبادت نہیں ہے. تو گھر سے نکلتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا بھی ہے. پھر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں اور گھر میں جب داخل ہوں تو بھی بسم اللہ پڑھیں. جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے. اس نے اپنا کھانا بھی پروٹیکٹ کر لیا، گھر بھی. اور اگر وہ داخل ہوا لیکن اپنے داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے تو کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی. اور اگر اپنا کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تم نے دونوں چیزیں پا لی، رات گزارنے کی جگہ بھی اور رات کا کھانا. پھر یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام ضروری ہے، چاہے تو گھر میں ہو یا نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو امامہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ رہیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہے، اگر فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے. نمبر 1، وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا پس اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے. کیا مطلب ضامن ہونے کا؟
ابھی جو میں نے بتایا تھا ضامن کا مطلب حدیث کی روشنی میں بتایا تھا میں نے ابھی. مرے تو جنت ہے اور لیکن زندہ رہے تو کیا ہے؟ شاباش، اللہ اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. یعنی 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ رہے تو اللہ ان کے لیے کافی ہے، اگر فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو. نمبر 2، وہ شخص جو مسجد کی طرف چلا بس اللہ اس کا ضامن ہے. تیسرا، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا بس اللہ اس کا ضامن ہے. خالی گھر میں بھی داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب کوئی خالی گھر میں داخل ہو تو کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اگر کوئی سو رہا ہو تو آہستہ آواز میں سلام کرے، شور نہیں کرے. مقداد بن الاسود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آتے تھے تو سلام اس طرح کیا کرتے تھے کہ سونے والا جاگ نہ جائے اور جاگنے والا سن لے. یعنی بالکل ہی منہ میں بھی نہیں اور بہت اونچا بھی نہیں. یہ دعا پڑھتے اللہم سلمنی وسلم منی، اے اللہ مجھے بھی سلامتی عطا کر اور دوسروں کو مجھ سے سلامت رکھ. اللہم سلمنی، اے اللہ مجھے سلامت رکھ، وسلم منی، اور مجھ سے بھی دوسرے کو سلامت رکھ. اللہم سلمنی وسلم منی. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں صرف یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ہی ٹھیک ہے یا ہم ہی سلامتی کا پیغام ہے، دوسروں کو بھی ہم سے بھی تکلیف پہنچتی ہے. مسجد میں داخل ہونے کے وقت کی دعا. مسجد میں داخل ہونے کے وقت بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. خاص طور پہ جب کوئی عمرے وغیرہ پر جائے تو اس وقت یہ یاد کر کے جائیں. یہاں بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور اگر ساری یاد نہ بھی ہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک. پھر اعوذ باللہ العظیم ایک اور دعا ہے یہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. میں شیطان مردود کی شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے، اور اس کے انتہائی محترم چہرے کی پناہ لیتا ہوں اور اس کے سلطان قدیم کی پناہ لیتا ہوں. یعنی اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بادشاہت شروع سے ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کلمہ کہا کرتے تھے، یعنی اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. تو انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا، آج میرا اس پہ زور نہیں چلے گا. پھر مسجد سے نکلتے وقت کی دعا ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اندر جاتے ہوئے رحمت مانگی، باہر نکلتے ہوئے فضل مانگا. اللہ کے نام سے باہر نکلتا ہوں اور اللہ کے رسول پر سلام ہو. اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اندر جانے کی بھی اور آنے کی دونوں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی پر سلام پڑھے، پھر کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب باہر نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک. اب ہے کھانے پینے کی دعائیں. کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے. پھر اگر شروع میں نام لینا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اولہ اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں اور آخر میں بھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 اصحاب کے ہمراہ کھانا تناول کر رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور وہ سارا کھانا 2 لقموں میں کھا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص بسم اللہ پڑھ لیتا تو کھانا تمہارے لیے بھی کافی ہو جاتا.
یعنی اس میں برکت ہو جاتی ہے. ہر لقمے اور ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہنا کیسا ہے؟ یعنی الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. ایسے بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں نا یا اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مانگتے رہتے ہیں. تو ہمارے دنیا کے کاموں میں، کھانے پینے میں ہی اگر ہم صحیح طریقہ اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جائے گا. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جتنی دفعہ کہیں گے اتنی دفعہ رضا آئے گی اللہ تعالیٰ. پھر کھانا کھانے کے بعد کی اور دعائیں بھی ہیں الحمدللہ کے علاوہ. الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصبغه وجعل له مخرجا. ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور اسے خوشگوار بنایا اور اس کے نکلنے کی راہ بھی بنائی. یہ حضرت ایوب انصاری کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھاتے یا پیتے تو یہ بات کہتے، یہ دعا پڑھتے. الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصبغه وجعل له مخرجا. پھر ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ کوئی بھی کھانا کھلائے تو وہ یوں کہے اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ. کھانا کھانے، ویسے تو ہم وہ دودھ کے بعد بھی کہتے ہیں، تو کھانے کے بعد بھی اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ، اللہ اس سے اچھا آتا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ منع نہیں ہے جی بالکل، کیونکہ بہت سے لوگ اچھے کھانے کو کنڈیم کرتے رہتے ہیں کہ اچھا کھانا شاید دنیا داری ہے لہذا اچھا کھانا نہیں کھانا. اسراف منع ہے. اگر آپ نے ایک کھانے سے اگر آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو ضرور ہے 10 کھانے بنانے. یعنی ہم دیکھا دیکھی اور خاص طور سے دکھاوے کی خاطر اور بعض اوقات اپنی جان پہ بھی وہی ڈالتے ہیں اور کھانے والے کی جان پہ بھی وہی ڈالتے ہیں، اور بہت سارا وقت ہمارا پھر اسی کام میں لگ جاتا ہے. یعنی زیادہ کھانا منع ہے لیکن اچھا کھانا منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بھی کیا آتا ہے کہ طیب اور حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ. اور طیب میں نے یہ بتایا تھا کہ جو چیز انسان کے حواس کو بھی لذت دے، یعنی جو چیز انسان کے حواس کو بھی لذت دے. حواس کا کیا ہے؟ ہمارے حواس خمسہ، دیکھنے میں بھی اچھی ہو، دیکھ کے بھی دل خوش ہو، خوشبو بھی ہو، ذائقہ بھی اچھا ہو، اور کھانے کے بعد کوئی تکلیف بھی نہ ہو. مثلا اگر کھانے میں طیب ہے، ویسے تو ہر چیز میں طیب اور غیر طیب کی بات ہے، اور جس سے روح بھی سرشار ہو جائے. یہ 2 چیزیں بتائی تھی، جس میں نفس کی بات نہیں کی تھی، روح کی بات کی تھی. ٹھیک ہے، روح یعنی جس سے روح بھی انسان کی سرشار ہو جائے. یعنی انسان کا یعنی ذائقہ کے علاوہ جو انسان کے اندر ایک خوشی بھی لائے وہ چیز. اور یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم کوئی بھی چیز بعض اوقات دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو واقعی وہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جس سے ہمارے اندر ایک خوشی بھی پیدا ہوتی ہے اور ہمیں مزہ بھی آتا ہے اس چیز کا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں ویسے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں لیکن کھائیں تو کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، اور کھانے کے بعد طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے. تو ان ساری چیزوں کا یعنی کھانے کو میں اتنی ڈیٹیل سے اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ یہ ایک تو روز کا کام ہے، دوسرا یہ کہ یہ ساری خواتین فرض کے درجے میں اس کام سے گزرتی ہیں. تو جب دین پڑھ لیتے ہیں تو عام طور پر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس کچا پکا، کالا پیلا پیاز تیر رہے ہیں اس میں، چھلکے بھی اس میں نظر آ رہے ہیں، جو بھی پکا دو. کچی سبزیاں تو وہ بھی ڈال دو، بڑے بڑے بیج ہیں گلے نہیں تب بھی دے دو گھر والوں، سر سے اتارو. تو ایک تو یہ کہ احسن نہیں ہے. ہم سے کیا مطلوب ہے کہ ہر کام کے اندر ایکم احسن عملا، یعنی احسن طریقے سے کیا گیا ہو، یعنی سر سے اتارنے والا کام نہ ہو. جس چیز کو ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے اندر احسان کر رکھا ہے. جو بھی کام آپ کریں اس کے اندر خوبصورتی بھی ہو، وہ اچھے طریقے سے بھی ہو. تو چاہے کھانا ہو، چاہے پہننا ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو،
اور یہاں پر بھی جو ہمیں دعا سکھائی گئی اللہم بارک لنا فی، کہ اللہ ہمیں اس میں برکت عطا کر. کھانے کے اندر کی برکت کیا ہے؟ ایک تو کوانٹٹی کا کافی ہو جانا، وہ تو برکت ہے ہی. اس کے علاوہ برکت کیا ہے کہ وہ ہمارے جسم کو لگے بھی، اس کو کھا کے ہمیں کچھ طاقت بھی حاصل. ورزقنا خیرا منہ، اور ہمیں اس سے بھی بہتر کھلا، یعنی طیب ہو، حلال ہو. پھر ایک اور دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھا کر یوں کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور اس نے مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں تھی. پیدا تو اللہ ہی نے کیا. اب کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور صرف آپ نے دعا پڑھ لی ہے اور آپ کے گناہ معاف ہو گئے. کیونکہ بعض اوقات خریدتے ہوئے، بعض اوقات پکاتے ہوئے، بعض اوقات کھلاتے ہوئے کوئی نہ کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں نا ہم سے. یعنی مومن کی زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ جو جو کام کرتا جاتا ہے ساتھ دعائیں پڑھتا جاتا ہے اور ساتھ اپنے اعمال کی صفائی کرتا جاتا ہے تاکہ اللہ کے حضور حاضر ہو. تو یہ دعائیں کارڈ پہ نہیں ہیں، اور یہ اس دفعہ اللہ نے مجھے عمرے پر عطا کی. مجھے کسی کے گھر جانا ہوا الحمدللہ رمضان کے بعد، عمرے وغیرہ کے بعد. تو میں نے دیکھا کہ ان کے فریج پر ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی دعائیں ہیں. تو کھانا کھانے کے بعد میں جب کھڑی ہوئی وہاں تو میں نے دل خوش ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ تو میں نے پڑھی نہیں، آج تک نہیں پڑھی، یہ کہاں تھی یہ دعائیں؟ تو یہ ہمارے لیے تو یہ دعائیں ہیں. آپ جہاں آپ کا ٹیبل لگا وہاں کہیں جہاں نظر کی حد میں آپ لگا چھوڑیں یہ دعائیں، اور اگر ابھی یاد نہیں تو دیکھ دیکھ کے پڑھتے نہیں حتیٰ کہ یاد ہو جائے. ابو امامہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے یا کہا کہ جب اپنا دسترخوان اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی کفانا واروانا غیر مکفی ولا مقہور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری کفایت کی اور ہمیں سیراب کیا. ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے اور ہم اس نعمت کے منکر بھی نہیں ہیں. پھر ایک اور دعا ہے الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ، بہت زیادہ، یعنی الحمدللہ کثیرا، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف، طیباً پاکیزہ، مبارکاً فیہ اس میں برکت ڈالی گئی ہے، غیر مکفیاً نہ یہ کھانا کفایت کیا گیا ہے. مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ اب یہ آخری کھانے کو اور ضرورت نہیں پڑے گی پھر بھوکے ہو جائیں گے. ولا مودعن، اور نہ اسے وداع کیا گیا ہے. ولا مستغنا عنہ ربنا، اور نہ اس سے بے نیاز ہوا جا سکتا ہے رب ہمارے. پریکٹیکل کیا احساس دلاتی ہے بندے کو، اپنی اوقات یاد کراتی ہے کہ ہم کتنے محتاج ہیں اللہ کے اور اللہ کی نعمتوں کے. پھر ایک اور دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم جنہوں نے 8 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان سے روایت ہے کہ آپ کے سامنے جب کھانے کو پیش کیا جاتا تو بسم اللہ کہہ کر شروع فرماتے. فارغ ہو جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم اطعمت و اسقیت و اغنیت و اقنیت و ہدیت و احییت فلک الحمد علی ما اعطیت. اے اللہ تو نہیں کھلایا، تو نہیں پلایا، تو ہی غنی کرتا ہے، تو ہی فقیر کرتا ہے، تو نے ہی ہدایت دی ہے، تو نے ہی زندگی عطا فرمائی، اور تو نے ہی جو تو نے کیا اس پر تیری ہی تعریف ہے. اطعمت و اسقیت و اغنیت و اقنیت و ہدیت و احییت فلک الحمد علی ما اعطیت. پھر یہ دعا صحابی کی ہے جو میں اب بتانے والی ہوں. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کوئی کھانے پینے کی چیز آتی، یہاں تک کہ دوائی بھی کھاتے، تو اس کو کھاتے پیتے اور کہتے، یعنی اس وقت یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی ہدانا واطعمنا وسقانا ونعمنا اللہ اکبر اللہم الفتنا نعمتک بکل شر فاصبحنا منها وامسینا بکل خیر.
فنسألك تمامها وشكرها لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك إله الصالحين ورب العالمين الحمد لله ولا إله إلا الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. یہ ان کے دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہے. اتنی اللہ کی تعریف کرتے تھے دوا کھا کے بھی. ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہوتے، کسی کو دعا دینے کے الفاظ نہیں ہوتے، اپنے لیے مانگنے کے الفاظ نہیں ہوتے، اللہ کی تعریف کے الفاظ نہیں ہوتے، کیونکہ توجہ نہیں ہے نا اس طرح. جی آپ آصف. اور ایک سکینت دیکھیں نا، آج گھروں میں سکینت نہیں رہی، چیزیں بہت ہو گئی، سکینت کوئی نہیں، سکون نہیں. پھر دودھ پینے کے بعد کی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ دودھ پینے کو عطا فرمائے وہ یوں کہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں مزید دودھ عطا فرما. وزدنا منہ، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے اور پینے دونوں کے لیے کفایت کرتی ہے. یہ کھانے کا کھانا ہے اور پینے کا پینا ہے. پھر بھوک سے پناہ مانگنا، جہاں کھانا کھا کر شکر ادا کرنا ہے وہاں بھوک سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے، بے شک یہ بہت بری ہم خواب ہے. اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت سے، بے شک پوشیدہ خصلتوں میں سے یہ بہت بری خصلت ہے. زجیع کا لفظ ہے نا، یعنی ساتھ، ہم خواب یعنی ساتھ سونے والی چیز. زجع کا مطلب ہوتا ہے سونا. پھر شدت بھوک کے وقت کی دعا، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے، آسمانوں زمین اور ان دونوں کے درمیان والی تمام چیزوں کا رب ہے، وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب آپ رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے کروٹیں بدلتے تو یہ دعا پڑھا کرتے. پھر کھانا کھلانے والے کے رزق میں برکت کی دعا، یعنی اگر آپ کسی کے ہاں کھانا کھائیں یا کوئی آپ کو کھانا کھلائے، چاہے وہ سامنے ہو یا نہ ہو، اس کے لیے دعا کریں اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. ایک اور بھی دعا کا کچھ بھی ورژن ہے اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا وبارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اور اس دعا کے سند کچھ یوں ہے، عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں مہمان ہوئے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا حلوہ پیش کیا. آپ نے اس میں سے تناول فرمایا. پھر آپ کے سامنے کھجوریں پیش کی گئیں تو آپ کھجوریں کھا رہے تھے اور گٹلیاں اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان ڈالتے جا رہے تھے، یعنی اکٹھی کر رہے تھے. آپ نے شہادت کی، یعنی ادھر ادھر نیچے نہیں پھینک رہے تھے. اس وقت ٹیشو پیپر تو نہیں ہوتے تھے یا اور بھی کوئی برتن نہیں ہوگا رکھنے کا، تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں اکٹھی کرنی شروع کر دی. آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی شہادت اور یہ اکٹھی کی ہوئی تھی اور اس کے بیچ میں وہ گٹلیاں. پھر آپ کے سامنے مشروب لایا گیا تو آپ نے اسے پیا، پھر اپنی دائیں جانب والے کو دیا، رائٹ ہینڈ والے کو. عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا جب انہوں نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے، یعنی آپ ہمارے گھر آئے ہیں اور اب آپ جانے لگے ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کھانا کھا رہے ہوں اگر اس کے بعد وہیں بھی دعا کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ جسے گھر سے نکلنے لگے یعنی کہ وہ خدا حافظ کر رہے ہیں اس وقت دعا دے کے نکلے. اسی طرح میزبان کے لیے دعا ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار
وسلط علیکم الملائکہ، روزے دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں، نیک صالح لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں، اور فرشتے تمہیں دعائیں دیا کریں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن عبادہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے روٹی اور زیتون کا آئل پیش کیا، چنانچہ آپ نے اسے تناول فرمایا، پھر آپ نے یوں فرمایا افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی روزہ دار کسی کے یہاں روزہ افطار کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پورا روزہ رکھنے کا اجر مل جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کی ایک کھجور سے بھی کوئی روزہ کھول لیتا ہے نا تو اس کا سارا اجر آپ کو بھی ملتا ہے، اس کے سمیت اس کو تو ملتا ہی ہے، آپ کو بھی ملتا ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ تمہارے ہاں روزہ دار روزہ افطار کریں، یعنی تاکہ تمہیں بہت بڑا اجر ملے۔ روزہ رکھنا آسان تھوڑی ہے، یعنی صرف رمضان میں افطاریاں نہیں ہوتی۔ ہماری والدہ جب حیات تھی تو ماشاءاللہ وہ رکھتی تھی ایام 20 کے روزے، تو میری 3 بہنیں اسلام آباد میں رہتی ہیں، تو پھر وہ ساری تینوں بہنیں بھی اور امی بھی رکھتی تھی۔ پھر امی ایک دن ایک گھر چلی جاتی، دوسرے دن دوسرے گھر چلی جاتی، تو وہ لوگ یعنی افطاری باقاعدہ کیا کرتے تھے، شام کا کھانا اکٹھے ہو گیا تو کتنا ایک ملاقات کا موقع بھی ہو جاتا ہے اور کھانے کا بھی۔ اور یہ ضروری نہیں تھا کہ ہر دفعہ ہر روز، لیکن یہ کہ اکثر میں یہی سنتی تھی کہ آج فلاں کی افطاری کیا جاتی، تو ایام 20 کے جو 3 روزے ہیں ان میں اس طرح کیا جا سکتا۔ اور یہ جو دعا ہے وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، یہ کیوں دعا دی؟ یعنی آپ کا کھانا کھا کر نیک لوگوں کو جو طاقت ملے گی، پھر وہ جو عبادت کریں گے اس کا اجر آپ کو ملے گا، یہ ہے پیچھے نیت۔ وَسَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور تمہارے لیے فرشتے دعائیں کریں، یہ کیوں کہا؟ ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، اور جی فرشتے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں آپ دیکھیے جیسے پچھلی دعا میں بھی نا کہ ان صحابی نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ کسی کو کہنا ہی نہیں چاہیے دعا کریے، یہ بھی غلط ہے۔ ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، یا ہر ایک کو کہتے ہیں دعا کرو دعا کرو دعا کیجیے بس ہر وقت، یا پھر یہ ہے کہ بالکل ہی پابندی لگا دیتے کہ کسی کو کہنا ہی نہیں۔ اعتدال میں رہیں، آپ کہہ بھی سکتے ہیں اور ہر وقت کسی کے ساتھ لکھائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں۔ یعنی انسان تو دعائیں کرتے ہی ہیں ایک دوسرے کے لیے، جب ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین تو سب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، سارے جو نمازی ہیں سب نمازیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پر ان کو دعا دی۔ اس میں آپ دیکھیں اتنی رچ دعا ہے نا، اور اتنی میننگ فل دعا ہے۔ کہنے کو تو 3 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ پھر ہے نیا پھل دیکھنے کی دعا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سائنا وبارک لنا فی مدنا۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے، یعنی کھجور کا پھل ہوتا تھا زیادہ تر وہاں، یا انگور وغیرہ ہوتے تھے، لیکن جب پہلا پھل اترتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، آپ اس پھل کو پکڑتے اور دعا کرتے، اور وہ اسی لیے لاتے ہوں گے تاکہ آپ برکت کی دعا دیں۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ گھر کے کسی بڑے کے پاس، یعنی گھر میں پھل آیا تو جو بڑے کے پاس، یعنی گھر میں امی ہے، دادی ہے، کوئی بھی جو بڑا ہے، انہوں نے کھانا تو کم ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ دعا ضرور دیتے ہیں۔ پھر لباس اتارتے اور پہنتے وقت کی دعائیں، بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، پہنتے وقت بھی اور اتارتے وقت۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ اور دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں تھی۔